अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सोनी आबशार नारान से बटाकुंडी तक हम जो रास्ता जो सफ़र है वो हम तय कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे इंट्रो था मैंने कहा आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दूंगा। राइट फ्राम नारान से चल के हम बटाकुंडी तक सारे आपको हालात वाक़यात भी बताने हैं इस वीडियो में, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि नारान कहाँ तक खुल चुका है, बटाकुंडी बाज़ार कैसा है, ये तो आगे चल के बताएंगे। लेकिन मैंने कहा इंट्रो इससे खूबसूरत जगह नहीं हो सकती। ये दिखाएं पीछे सोनी आबशार जहाँ से पानी गिर रहा है और बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, सफ़र तो हमारा शुरू हो गया है नारान से, और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि नारान से बाबूसर टॉप कुल कितना फासला है, और इसका आगाज़ जब शुरू होता है तो किस किस पॉइंट पर कितने किलोमीटर के फासले पर कौन कौन सी जगह आती है। सबसे पहले तो सोच राफ्टिंग पॉइंट उनसे है, वो 3 से 4 किलोमीटर है, जहाँ पर दमदमा गाँव भी है और सोच भी है। ये 4 से 8 किलोमीटर के फासले पर है। जैसे ही नारान से, अगर आप नारान के दिन क्याम है झील सबर मुल्क से हुए हैं तो फिर यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ पर ये रेस्ट एरिया भी बने हुए हैं, यानी कि अच्छे नए लेटेस्ट वाशरूम भी हैं, साथ राफ्टिंग पॉइंट भी है और बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। और आई लव नारान जिसके आगे खड़े होकर आप अपनी पिक्चर बना सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 7 मई 2026 है, और लोग बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबूसर टॉप खुलेगा, कब खुलेगा, क्या होगा, कहाँ तक रास्ते खुले हैं। तो आज आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ, ये वीडियो 2 दिन कबल की है, लेकिन रात की लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, वो भी इसी वीडियो के एंड में शामिल हो गई। अच्छा, ये रास्तों की मैं इसलिए बताता हूँ कि आपने नारान से निकलना है तो लोग पूछते हैं कि कितना फासला तय करके हमें कौन सा पॉइंट देखने को मिलता है। अब ये देखें, ये राफ्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ से राफ्टिंग करते हुए वापस जाएंगे तो इनकी गाड़ियाँ अपनी भी होती हैं, जीपें भी होती हैं, जो कि वापस आपको इसी पॉइंट पे ले आती हैं। यहाँ पार्किंग भी है, रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पर जिप लाइन और इसमें एक पूरी एक्टिविटी है कि जो कि आपके बच्चों को वहाँ पर बोर नहीं होने देगी, क्योंकि नारान में बस नज़ारे हैं और थोड़े बहुत ये इस तरह की एक्टिविटी है जिसमें राफ्टिंग आ जाती है। अदरवाइज फिर वहाँ कुछ करने को नहीं है। तो राफ्टिंग एक बेहतरीन यहाँ पर स्पोर्ट है, वाटर स्पोर्ट है, और तकरीबन सेफ ही है। कोई इतना बड़ा कोई हमें हादसा कभी कोई देखने को नहीं मिला। इनके पास जितने भी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी पूरी होती है। इससे आगे निकलते हैं तो अगला स्टॉप जो सा होता है वो आपके पास आएगा बटाकुंडी। जी हाँ, बटाकुंडी तकरीबन 16 किलोमीटर आगे जाकर फिर आपके पास आता है। और बटाकुंडी के हवाले से हम यही कह सकते हैं कि तकरीबन 16 किलोमीटर है, और एक पुरसकून गांव है जहाँ से लालाजाट ट्रैक का भी रास्ता निकलता है। और यहाँ पर होटल, ढाबे, नाश्ता, हर चीज़ बेहतर मिलती है। स्पेशली यहाँ की जो देहाती ज़िंदगी है, आलू और मटर के खेत उनसे हैं, वो बड़े यहाँ पर दूर दूर तक आपको नज़र आते हैं। और शायर ने इसके बारे में शायद कुछ यूँ कहा था कि हर तरफ हुस्न की बारिश है यहाँ वादी में, हर तरफ हुस्न की बारिश है यहाँ वादी में, जैसे कुदरत ने बिछाया हो मुसल्ला हर सो। जी हाँ, ये वो वादी है जिसकी तरफ अभी हम गामजान हैं, और ये तकरीबन इसे कह सकते हैं कि ये बटाकुंडी का जो सा गेट वे ही कहलाता है। लेकिन अभी जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं, ये सोच का मुकाम है, और यहाँ पर 2 बड़े होटल बन चुके हैं, जिसमें एक सरीन रिज़ॉर्ट है, और चार्लोट की एजेंसी है, आर्मी की एजेंसी है, वो एक मेस टाइप बनी हुई है, गेस्ट हाउस बना हुआ है, वो भी मौजूद है। यहाँ से आगे निकलेंगे तो आगे सबसे पहले तो बड़े खूबसूरत ग्लेशियर है जो कि आपका इस्तकबाल करते हैं, और इन दिनों में आपको जगह जगह ये मखलूक भी मिलेगी जिसे हम गलाबान कहते हैं। और ये जो अपना रेवल लेकर जिनसे आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ये सर्दियों में जिनसे नीचे गर्म इलाकों में चले जाते हैं, और गर्मियों में जिनसे और फिर जिनसे वो नीचे आ जाते हैं। ये आपको जब रास्ते में मिलते हैं तो इसका एक इशू ये भी होता है कि सड़क के बीचों बीच चल रहे होते हैं, तो लिहाजा इनको बचा कर भी आपको चलना होता है। अच्छा, नारान कुछ से पिछले अरसों में ना फैमिलीज़ के लिए अब वो नो गो एरिया बनता जा रहा है, जस्ट लाइक मरी। नारान बाज़ार में जो जिन्हें छड़े कहते हैं, आप इंडिपेंडेंट कहते हैं, या जो भी करें, जिनजी जो हमारी नस्ल है,
یہ جب وہاں پہ پہنچتی ہے، اور اسپیشلی اس میں ہمارے کچھ ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ وہ جب پہنچتے ہیں تو پھر ایک منفرد سے حالات ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر سے نران ٹھہرنا ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہم پہنچے ہیں جی سونی آبشار، یہاں پر ایک بندے سے بات چیت کی، وہ آپ کو یہ سناتے سونی ہیں۔ آبشار ہے اور یہ نران سے بٹا کنڈی آتے ہوئے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس کی پوری ویڈیو میں نے پہلے بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن آج ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج 3 مئی کو یہاں پر اچھا خاصا رش ہے اور کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ اس سونی آبشار کا جنسا ہے وہ مزہ لے رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ دوست ہمارے کھڑے ہیں، فوٹوگرافر بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں تو کیسا رسپانس ہے، لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ؟ جی سر، یہاں پر آ رہے ہیں، بہت سارے مہمان آ رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ۔ اچھا آج مجھے دوسرا بتائیں تیسرا آپ دن کا ہے۔ نام کیا ہے؟ میرا نام ہے محمد حسنین ہے، آپ کہاں سے ہیں؟ ہم ادھر کے مقامی ہیں مقامی ہیں۔ جی۔ حسنین اپنا نمبر بتاؤ تاکہ ہم ویڈیو میں آپ کا نمبر بھی دیں گے تاکہ دو دوست آئیں آپ سے ضرور ویڈیو بنوائیں۔ جی نمبر بتائیں، دیں۔ میرا نمبر ہے 0327 0327 91 91 28 28 575 575۔ جی۔ چلیں جی، یہ حسنین ہے، میری ویڈیو دیکھ کے جو بھی دوست ہیں جس نے یہاں پر سونی آبشار پہ زبردست قسم کی ویڈیو بنوانی ہے تو یہ ڈرون کے ساتھ، کیمرے کے ساتھ آپ کی ویڈیوگرافی کر سکتا ہے۔ اچھا دوستو، کچھ لوگ میری اس چیز سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن میرا ہی کوشش ہوتی ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں یا پھر وہاں پر اس طرح کے کام کرنے والے انہیں بھی پروموٹ کیجیے، اس لیے میں نے نمبر دے دیا ہے۔ اگر کسی کو وہاں پہ فوٹوگرافی کرانی ہے، ان کے پاس ڈرون بھی ہے تو ڈرون شاٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کے لیے پھر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے ٹور کو یادگار بنا دیتے ہیں، اور آپ کا جو سفر ہے وہ جب یادگار ہو جائے تو پھر اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ بٹا کنڈی تک کا جو راستہ تھا، میں پہلی دفعہ جب گیا تھا اسی 23 غالباً اپریل تھی، 23 اپریل کو، تو تب تک تو ہم بٹا کنڈی بھی نہیں جا پائے تھے اور راستہ نہیں کھلا تھا، لیکن ٹلٹ ہوا، اور جب اب میں 1 مئی کو گیا، 1 مئی کو میں وہیں پہ تھا، اور واپسی میری 4 مئی کو یا 3 مئی کو ہوئی ہے، تو تب جو نظارے وہ کافی سارے کلیئر ہو گئے تھے، اور یہ گلیشیئر جب آگے نہیں کھل رہے تھے تو اب تو جو سا ان گلیشیئر میں سے گزر کر ہم آگے جا رہے ہیں، اور جو آگے جائیں نظارے جو سے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے جاتے ہیں۔ اور اس سفر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں جہاں بجا آپ کو اتنے خوبصورت نظارے ملتے ہیں کہ وہ سپیڈ والا کنسیپٹ جو اگر کوئی کرتا ہے، کوئی سپیڈیں مار کے جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ بادشاہ انسان ہے، باقی کوئی لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو اتنے خوبصورت نظارے ہیں کہ یہاں ہر موڑ پر آپ کو ایک خوبصورت دھرتی ملتی ہے۔ اب بٹا کنڈی کے پاس جیسی نیو بٹا کنڈی جس سے شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں پر اس کے جو موڑ ہیں ان پر بل کھاتی جو روڈ ہے، ساتھ یہ پہاڑ ہے، اور دور حد نگاہ تک خوبصورتی پھیل رہی ہو، پہاڑوں کے اوپر سفیدی ہے ٹاپ پہ، تو ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ بٹا کنڈی میں بھی جب ہم انٹر ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی ہوٹل جو سے ہیں وہ ابھی تک بند تھے، یہ ہوٹل کھلے نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو وقت گزر ہے تب ہوٹل کھولتے جا رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بہت جلد یہ سارے ہوٹل جو سے ہیں وہ آپریشنل ہو جائیں گے، اور پھر آپ بٹا کنڈی میں بھی قیام کر سکیں گے آسانی کے ساتھ۔ فی الحال وسٹا کلسٹا اور تاج پی سی، یہ 2 ہوٹل جو سے ہیں وہ کھلے ہوئے تھے، ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، اگر آپ وہاں پہ جائیں تو قیام کر سکتے ہیں۔ ان دونوں ہوٹل میں اگر کسی دوست نے بکنگ کرانی ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ وسٹا کرسٹا میں بھی بکنگ کرا کے دے سکتے ہیں، تاج پی سی میں بکنگ کرا کے دے سکتے ہیں، اور مکہ ہوٹل والے بھی انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ وہ اوپر جو مارخور والا ہوٹل ہے اس کے بالکل پاس ان کا ہوٹل ہے، بڑا اچھا ہوٹل ہے میاں صاحب کا، وہاں پر بھی ہم بکنگ کرا کے دے سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارا نمبر ہے 0313522404، اس پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بکنگ کرا کر دے دیں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تھوڑے سے مناسب ہو، کیونکہ سیزن میں تو ریٹ زیادہ ہوں گے، لیکن ابھی عید تک کوئی جانا چاہیے تو عید کے لیے بھی بڑی اسپیشل جگہ ہے، بٹا کنڈی میں بھی ہے، بڑوئی میں بھی ہے ہمارے پاس، اس دفعہ ناران میں نہیں ہے کیونکہ 1947 ہوٹل نہیں ہے، تو بٹا کنڈی اور بڑوئی اور ناران کی دریا والی سائڈ پہ اگر کوئی رہنا چاہے تو اپارٹمنٹ بھی ہے ناران میں، اور بٹا کنڈی میں اوپر وہ مکہ ہوٹل والوں کے پاس کمرے بھی ہیں، بڑوئی میں بہت زبردست ہوٹل ہے ہمارے پاس عید گزارنے کے لیے اسپیشلی، اور ہوپ فلی بیسل میں بھی جو چودھری صاحب ذوالفقار صاحب کا کنٹینر ہوٹل ہے وہ بھی اوپن ہو جائے گا، تو وہاں پر بھی ہم آپ کو جو سا وہ رہائش دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بٹا کنڈی میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ وسٹا کلسٹا ہے، اور وسٹا کلسٹا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے 30 روم ہیں، اور اس میں ایسا روم بھی ہیں کہ جس میں 5 سے 6 بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں، بڑے روم ہیں، تو بڑے روم بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہاں پر ویسے گھڑ سواری وغیرہ کا سین ابھی تک چل رہا تھا جب ہم گئے تھے، اور ٹریفک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کے ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر
موجود ہے جو کہ لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں۔ بٹا کنڈی اس حوالے سے بھی آپ دوسرا بڑا ایک سیٹ اپ بن گیا ہے کہ ناران سے جیسے میں نے بات کی کہ لوگ اب تنگ پڑتے جا رہے ہیں، تو فیملیز کے لیے بٹا کنڈی ایک بہترین جگہ ہے جہاں پر آ کر آپ اسٹے کر سکتے ہیں، اور تقریباً سہولیات جو سی ہیں وہ اب مکمل ہوتی گئی ہیں، کیونکہ جیز 4G جو ہے اب وہ بٹا کنڈی میں چلنا شروع ہو گیا ہے، اور آگے بڑوئی بیسل تک بھی جو ہے وہ جیز چل جاتا ہے۔ تو ایسے میں جو لوگوں کا کنسرن تھا کہ یہاں آگے چونکہ انٹرنیٹ نہیں ہے، گھر والوں سے رابطہ نہیں رہتا ہے، تو پھر لوگ بٹا کنڈی میں کم رہتے تھے۔ اب تو بڑے VVIP قسم کے ہوٹل بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، اور بٹا کنڈی میں زیادہ لوگ پریفر کر رہے ہیں، فیملی اسپیشلی، کہ یہاں پر رہیں اور یہاں کے خوبصورت ترین نظاروں کو ہم انجوائے کر سکیں۔ تو بٹا کنڈی میں جو مشہور ہوٹل ہیں، ہمنگ برڈ ہے، لیسرین ریزارٹ ہے، سماویہ ہائٹ ہے، وسٹا کلسٹا ہے، اسی طرح تاج PC ہے، بٹ کڑائی والوں کا ہوٹل ہے۔ تو کافی زیادہ یہاں پر آپشنز موجود ہیں جس پر آپ خود بھی بکنگ کرا سکتے ہیں، اگر ہمیں کہیں گے تو ہم بھی آپ کو بکنگ کرا کر دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے بٹا کنڈی سے جب آپ نکلتے ہیں تو میری فیوریٹ جگہ، جی ہاں، مجھ سے اگر پوچھیں اس پوری بیلٹ میں سب سے زیادہ خوبصورت جگہ کون سی ہے تو وہ بڑوئی ہے، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ میں بیسل میں کرتا ہوں، کیونکہ بیسل پھر ذرا ہم جیسے لوگوں کے لیے تو اچھی ہے، فیملیز کے لیے بھی ٹھیک ہی ہے اگر وہ پسند کریں، نہیں تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز کے لیے وہ تھوڑی سی اس لیے بھی ان نون سی بن جاتی ہے، کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن بیسل میں یہ ہوتا ہے کہ مون ریسٹورنٹ وغیرہ جو ہے جب وہ آ جاتے ہیں اور پھر رونق بحال ہو جاتی ہے، تو وہ تو 24 گھنٹے بحال رہتی ہے وہاں پر اور ان کے، تو ایسے میں وہاں پر پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال بٹا کنڈی اور بڑوئی جو ہے یہ دو مین سبجیکٹ آ جاتے ہیں، پہلے آپ کا بڑوئی آتا ہے اور پھر پہلے بٹا کنڈی آتی ہے اور پھر بڑوئی آتی ہے۔ بڑوئی کا جو پورا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 28 کلومیٹر ہے، اور اس میں بڑوئی کی جو ہے نا ایک سب سے بڑی ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ بڑوئی اور بٹا کنڈی میں ڈفرینس کیا ہے۔ بٹا کنڈی میں آپ دیکھ پاتے ہیں کہ یہاں پر جو سین ہے وہ کچھ ایسے ہیں کہ اوپر نیچے، جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ کچھ بازار نیچے اور کچھ اوپر ہے، لیکن بڑوئی میں بالکل نارمل اور ایک جگہ پر ٹکنے والا جو ہے وہ بازار ہے۔ اچھا جی، بٹا کنڈی سے جب آپ نکلتے ہیں تو جو بڑوئی ہے وہ تقریباً ناران سے 28 کلومیٹر ہے، اور بڑوئی بھی جسٹ لائک ناران ہے، اور ناران ہی کی طرح کا جو ہے وہ علاقہ ہے، لیکن ہم جب یہاں پر پہنچے ہیں تو تب بڑوئی تک کا راستہ جو ہے وہ اوپن نہیں تھا، اور لیکن بٹا کنڈی سے آگے جو نظارے ہیں وہ انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے۔ ان دنوں میں اسپیشلی مئی کے آخر میں جب آپ جاتے ہیں تو بڑوئی کے نظارے آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایسے ہی آپ کو جنت نظیر وادی نظر آتی ہے کہ بالکل نئی صاف ستھری اجڑی دھلی دھلی، کیونکہ آپ پہلے ٹورسٹ ہوں گے جو کہ بڑوئی تک پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ کل 6 مئی تھی اور بڑوئی بلکہ جلکھڑ تک کا جو ہے وہ راستہ کھل چکا ہے۔ اب اگر آپ جائیں گے تو آپ جلکھڑ تک جا سکیں گے، بلکہ یہاں پر میں اپنے ان دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو کہ میری ویڈیو دیکھ کے جا رہے ہوں گے ان سے بھی کہوں گا کہ اسی طرح لینڈسکیپ رکھ کر آپ راستوں کی ویڈیو بناتے ہوئے جائیں، اور آپ مجھے لیٹسٹ اپڈیٹ کرتے رہیں، جو بھی دوست وہاں جائیں، چاہے جیل صاحب ملک پہ جا رہے ہیں، شگران جا رہے ہیں، ناران، سوات، کلام، کسی بھی علاقے میں جا رہے ہیں، تو لینڈسکیپ ویڈیوز بنا کر پھر میرا نمبر 031352222404 ہے، ہمیں بھیجتے رہے، اور تاکہ پھر آنے والے دوستوں کے لیے جو ہے نا وہ ایزی ہو جائے گا کہ وہ جب جائیں گے انہیں پتہ ہوگا کہ راستے میں کیا سچویشن ہے اور کیا نہیں ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ ناران سے بابو سر ٹاپ کے درمیان آنے والے راستوں کی، تو بڑوئی ایک فریش پوائنٹ ہے، اور اس میں دی ایڈونچر پارک بھی بنا ہوا، اس کے سامنے ایون پیک ہوٹل ہے، بہت ہی اچھا زبردست ہوٹل ہے، ہوادار ہوٹل ہے، جس میں اگر آپ قیام کریں تو آپ کو نہ صرف خوبصورت نظارے ملیں گے بلکہ وہاں پر جو نیچے دریا سے اٹھنے والی ہوا ہے وہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ میں خود وہاں پر پسند کرتا ہوں، کیونکہ ناران میں ٹاپ سیزن میں جب گرمی ہوتی ہے تو پنکھے کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہاں بڑوئی میں تو آپ کو اس قسم کا بالکل بھی سین نہیں ہے، آپ 10 دروازے کھولیں، بیٹھ جائیں اور ٹھنڈی یا ہوا آپ کا استقبال کرے گی۔ اور بڑوئی میں ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ بس جائیں اور وہاں پر 4 دن 5 دن 3 دن جتنے دن بھی رہنا چاہیں رہیں، آپ کو مزہ نہ آیا تو آپ مجھے کہیے گا۔ وہیں سے اسی ہوٹل سے آپ کو 2 دریا جہاں پر ملتے ہیں وہاں کا نظارہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑوئی میں ہمارے پاس برائٹ سٹار ہوٹل بھی ہے، وہاں پر بھی آپ قیام کر سکتے ہیں، وہاں کی بھی ہم آپ کو بکنگ کرا کر دے سکتے ہیں۔ صدر واجد صاحب وہاں پر پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ
ان دنوں میں بھی جو لوگ جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کا ہوٹل اگر آپریشنل ہو گیا ہوا تو وہاں پر بھی ہم آپ کو روم لے کے دے سکتے ہیں، جبکہ ایون پی کا پارک کا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں، اور میں ابھی کنفرم نیوز تو نہیں دے رہا لیکن ایک خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس سال ہو سکتا ہے کہ بڑوئی میں ہم آپ کا استقبال کریں، مجھے اسٹیشن دے کہ اگر ہمیں اس کی آپریشنل جو ایڈمنسٹریشن اختیارات ہیں وہ ملتے ہیں تو پھر آپ کی طرف سے ہمیں کیا رسپانس ہوگا، کیا آپ ہمارے پاس وہاں رہنے کے لیے آئیں گے؟ مجھے اس کا کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے گا۔ پراپرٹی بہت اچھی ہے، ہم کوشش کریں گے آپ کو بہترین قسم کی ہاسپٹلٹی وہاں پہ دے سکیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس ادارے کی پالیسی ہے، ہمیں اس کو ضرور فالو کرنا پڑے گا۔ ہم تو صرف اس کے آپریشنل اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اختیارات لینے جا رہے ہیں، اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو گڈ نیوز جلدی سنائیں گے۔ اسی طرح آگے پھر چلے جائیں جی بڑوئی سے اگلا جو سٹاپ آتا ہے وہ ہے جلکھٹ۔ جلکھٹ میں بسم اللہ ہوٹل موجود ہے، دیسی سا مگر بڑا ہی زبردست ہوٹل ہے، اور بسم اللہ ہوٹل میں منصف بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ادھر، اسپیشلی وہاں پر جلکھٹ میں سامنے پیالہ جھیل اور نوری ٹاپ جانے والے جو لوگ ہیں، نوری ٹاپ کے پچھلے سال ہماری ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، وہاں پر اشرف صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس سال بھی اشرف بھائی سے میں گزارش کروں گا اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو جلد کے جلد ہمیں وہاں پر نوری ٹاپ کا جو ہے وہ سین دکھائیں، جلکھٹ دکھائیں، آپ پہنچیں، ان کا اپنا گاؤں ہے، وہاں پر جا کر وہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، تو یہ سارے سین ہمیں دکھائیں بھی تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اس دفعہ جلکھٹ میں اور آگے کیا نظارے چل رہے ہیں اور کیا حالات و واقعات ہیں۔ باقی رہی جی بات کہ جو وہاں پر جلکھٹ میں اس کے علاوہ کیا ہے، جلکھٹ چھوٹا سا اڈا ہے، اور جلکھٹ تک پہنچنے کے لیے مزید بڑوئی سے آپ کو 5 سے 10 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور جلکھٹ کا ٹوٹل جو سفر ہے وہ ناران سے تقریباً 40 کلومیٹر ہے، کیونکہ جو بابو سر ہے وہ تقریباً 65 کلومیٹر ہے، تو جلکھٹ تک تقریباً 45 کلومیٹر ہے۔ اچھا، اس سے آگے جو ہے وہ پھر بیسل ہے، بیسل ناران سے 48 کلومیٹر ہے، اور بیسل میں مون ریسٹورنٹ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اور مون ریسٹورنٹ کے سامنے پھر ایک جو ہمارے پاس چودھری ذوالفقار صاحب کا جو سا کنٹینر ہوٹل بھی موجود ہے، اور اب مزید بھی کچھ وہاں پر کمرے بننا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ جناب بیسل کے سے آگے اگر آپ نکلیں گے تو پھر آگے جاتی ہے آپ کے پاس جھیل، اور جھیل جو سی لولو سر ہے، اور یہ تقریباً جھیل 7 ملک سے بھی بڑی بھی ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ کوثار، یہ جھرنے، یہ وادیاں، یہ فضا خدا کی ہم سناتی ہیں ہر طرف سے صدا، یعنی کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ آپ وہاں جا کر پھر آپ کہیں گے کہ واقعی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت یہ جھیل بنائی ہے، اور یہ کاغان کی جو ہے سب سے بڑی جھیل ہے، اور اصل جو چیز ہے کہ یہ دریائے کنہار کا یعنی کہ اصل سورس ہے، اسی ایک کے ساتھ اسی سے پانی جو نکلتا ہے وہ نیچے جا کر پھر دریائے کنہار ایک بڑے دریا کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد گٹی داس کا علاقہ آتا ہے، اور گٹی داس سے ہوتے ہوئے آپ بابوسر ٹاپ تک جا پہنچتے ہیں، اور بابوسر ٹاپ میں 13,691 فٹ کی بلندی ہے، اور اس سے آگے پھر آپ چلاس، اور چلاس سے ہوتے ہوئے پھر آپ گلگت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور سب سے بڑی جو اہم بات ہے کہ جب ہم یہاں پہنچ رہے ہیں اور ساتھ آگے چل کر ہمارے یہاں ایس ایچ او ناران صاحب کی بھی اور فضل کی بھی بات چیت سنائیں گے، جو کہ سنو کلیئر آپریشن کا جو انچارج ہے، ان کی بات چیت بھی سنائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر کیا حالات ہے، اور یہ چیزیں آپ نے سننی لازمی ہے، ایس ایچ او صاحب کی بھی بات سننی ہے، اور فضل بادشاہ کی بات سننی ہے، اور وہاں سے میں آپ کو اپنی ساؤنڈ بائٹ بھی سناؤں گا کہ جب ہم پہنچے ہیں تو پھر ہم نے وہاں پر کیا حالات دیکھے ہیں۔ لیکن بابوسر ٹاپ کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ بابوسر ٹاپ اب کھمبا ٹاپ بن چکا ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز وہاں بن چکی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی آپ جائیں تو کچھ خیال اس طرح سے کریں کہ جو جن علاقوں میں بھی آپ جا رہے ہیں اپنے ساتھ ڈسٹ جو ان سے ہوتا ہے شاپر، ڈسٹ وغیرہ بھرنے کے لیے جو کچرا پھینکنے کے لیے شاپر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں، جو بھی کھائیں پئیں کچھ بھی کریں وہ کچرا سارا اس میں ڈالیں، اور کہیں بھی ڈمپنگ پوائنٹ یا پھر ڈسٹ بن لگی ہوئی اس میں ڈالیں، کیونکہ یہ علاقہ آپ کا اپنا بھی دیکھیں کتنی صاف ستھری ہے، نیٹ اینڈ کلین پر نظر آ رہی ہے، لیکن یہی جب ہمارے ٹورسٹ عید پہ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ پھر دیکھنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ کوکنگ کریں، کھائیں پئیں اس پوری وادی میں جہاں بھی کسی کے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر اس چیز کا لازم خیال رکھیں کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت اس سینس میں کرنی ہے کہ آپ نے یہاں پر گند نہیں پھیلانا ہے، اور جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ یہ جو گلیشیئر سائڈوں میں نظر آ رہے ہیں وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ نیچے سے خالی ہوتے جائیں گے، ان گلیشیئرز کے اوپر چڑھنا بھی خطرناک ہے اور ان کے اندر گھسنا بھی خطرناک ہے، دونوں چیزیں خطرناک ہیں، اس میں بڑے بڑے حادثات ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ سے یہی اپیل میں کروں گا کہ پلیز اپنی جان کا بھی خیال کریں اور دوسروں کے لیے بھی مسئلے کا سبب نہ بنیں۔
تیسری جو اہم بات ہے اس چیز پہ وہ یہ کہ گاڑی یہاں پر اس جو بلاکیج ہے اس میں سے گزر کر کہیں سائڈ پہ کھڑی کر کے پھر یہاں پر آپ ویڈیو ضرور بنائیں، تصویریں بھی بنائیں، لیکن یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ لمبے گلیشیئر چل رہے ہیں اور اس دفعہ ناران کے بعد سب سے لمبے گلیشیئر ہیں اور یہ عید پر بالکل موجود ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ان کی جو اونچائی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے، پگھل جائیں، برف بن جائے یا برف سے پانی بن جائے، لیکن یہ موجود ہوں گے۔ یعنی کہ جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم عید پہ آئیں گے یا عید سے 2-3 ہفتے بعد بھی آئیں گے تو آپ کو کافی زیادہ مقدار میں یہ گلیشیئر اور یہ برف جو سی ہے ناران کی اس پیٹ میں ملتی ہے۔ اس پورے علاقے کے حوالے سے ایک بات میں اور بھی کرتا چلوں کہ سب سے بڑے مزے کی بات ہے کہ جتنی مرضی گرمی ہو جائے اس علاقے میں کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جیسے بڑوئی ہے، دیسل ہے اور بابو سر کے قریب کے علاقے ہیں، یہیں پر ٹھنڈ ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے آگے نکل جائیں، چلاس میں شدید گرمی ہے، گلگت میں گرمی ہے، آگے اونزا اسکردو میں بھی کافی زیادہ موسم جو ہے وہ گرم میں ملتا ہے۔ اسکردو کے کچھ پوائنٹس بھی ایسے ہیں جہاں پر ٹھنڈ ہے، لیکن آگے جا کر اسی طرح اونزا میں بھی آگے جو ہے کھجراب پاس تو وہاں پر جا کے آپ کو ٹھنڈ ملتی ہے، لیکن آپ سست یعنی کہ علی آباد کریم آباد میں بھی رہتے ہیں تو وہاں پر اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں جہاں اس کا جو اینڈ پوائنٹ تھا نیلا گلیشیئر، اس دن ہم گئے تھے، وہاں تک آپ کو لے کر چلتے ہیں، لیکن آخر میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آگے جو بڑوئی ہے اور جل کھٹ ہے وہاں تک راستہ کھل چکا ہے، اس کی بھی چھوٹے چھوٹے کلپس آئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو ابھی چلتے ہیں یہاں پر۔ جب ہم آئے تو ناران کے سچو بھی موجود تھے، ان سے ہم نے جو بات چیت کی وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر فضل بھائی کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ بھی سنیے گا، اور ان باتوں پر آپ نے عمل درآمد ضرور کرنا ہے، اور کیونکہ جب کسی نئے علاقے میں جائیں تو وہاں کے SOPs کا لازمی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اسپیشلی اس گلیشیئر کے بھی کافی سارے SOPs ہوتے ہیں جن پر آپ کو خیال رکھنا پڑے۔ فائدہ کی جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ یہاں پر آج آئے ہیں اس سارے کام کی نگرانی کرنے کے لیے، تو یہ کیا سین ہے، کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید یہ راستہ کھل جائے گا آگے تک؟ یہ تو بابو صاحب ٹاپ تک تقریباً 15-20 دن لگیں گے، 15-20 دن جی، اور بڑوئی لیکن آگے کی سچویشن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، چونکہ یہ بٹاکنڈی سے آگے گلیشیئر تھوڑے زیادہ ہے، برف زیادہ ہے، نیچے تو نہیں تھے لیکن ادھر سے آگے تھوڑی زیادہ ہے برف، شاید اس پہ ٹائم لگے۔ میں نے دیکھا کہ ٹورسٹ بڑی تعداد میں جہاں تک روڈ کھلتی ہے ساتھ ساتھ اس دفعہ آپ اس کو پرمٹ کر رہے ہیں کہ جی بالکل، ہم جتنے بھی ٹورسٹ آ رہے ہیں سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ابھی اور کوئی پوائنٹ اس طرح کا ہے نہیں جو کھلا ہو، تو زیادہ تر ٹورسٹ اس جگہ تک آتے ہیں، چونکہ یہاں سے آگے راستہ ہی بند ہے، ابھی گلیشیئر پہ مشینری لگی ہوئی ہے، یہ تقریباً 2-3 دن میں اوپن ہو جائے گا یہ بھی۔ اچھا، جھیل سیف الملوک کا راستہ کھل چکا ہے جی، لیکن اس کو پرمیشن کیوں نہیں دی جا رہی ابھی تک؟ وہ اصل میں آج تھوڑا موسم خراب تھا، 1-2 جگہ سے سلائیڈ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بند کر دیا۔ کوئی ایسا میکینزم ہے کہ جس میں ٹورسٹ کو آپ جو آفیشلی ہمارا پیج ہے کاکان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، لیکن وہاں سے بھی نہیں، کوئی ڈسٹرکٹ منسیرا کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، کہ یہ جو چیز آج آپ بتا رہے ہیں یہ لوگوں کو پتہ لگ جائے تاکہ لوگ وہاں پر بحث نہ کر رہے ہوں کہ اس وجہ سے لوگوں کو یہ اصل نہیں میں پتہ فیک ہوتا ویڈیو لوگ یہ لگا چیز- دیتے ہیں، یہ چیز اس طرح آفیشلی جس طرح میں کی- بات کر رہا ہوں، آفیشلی کوئی ایسا پوائنٹ آف آفیشلی ویو ہمارا اپنا پیج ہے، پولیس کا پیج ہے، تو وہاں پر میں اکثر ان کو میسج کرتا رہتا ہوں، کہتے ہیں جی ہمیں وہاں سے ہدایت ہی نہیں ملتی، کوئی میسج ہی نہیں ملتا۔ اگر یہ چیز کاؤنٹر ہو جائے تو یقین کریں کہ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے مینیج کرنا۔ ہم خود بھی جو اگر اس طرح کی کوئی مسئلہ ایکسیڈنٹ یا کوئی اس طرح کا ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو ہم اپنے پیج پہ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے دوستو، میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آفیشیل پیجز بھی موجود ہیں، آفیشیل جو سائٹس بھی موجود ہیں، جب تک وہاں سے کوئی خبر نہیں آتی تب تک آپ یقین نہ کیا کریں۔ ابھی جھیل صاحب ملوک کی خبر چل گئی، کھل گیا، ہم نے ابھی تک نہیں دی، جس کی وجہ نوٹیفیکیشن کا نہ ہونا تھا۔ ابھی سر نے بھی بتا دیا ہے کہ چیزیں، حالات و واقعات یہاں پہاڑی علاقے ہیں، جگہ کھل جاتی ہے، راستے کھل جاتے ہیں، لیکن اور بہت سارے محرکات دیکھنے پڑتے ہیں کہ کسی جان کا ضیاع نہ ہو۔ ٹورسٹ کی جان بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا حادثہ پورے جو سیزن ہے اس کو بٹھا سکتا ہے، اور ویسے بھی کرنا بھی یہ چاہیے کہ جو جینون ہدایات ہیں اس کے لیے آپ 1422 پہ کال کر کے انتظامیہ سے معلومات لے کے پھر آپ اپنا سفر کیا کریں۔ ایک دفعہ پھر میں آج 3 مئی 2026 یہاں ناران میں موجود ہوں، میرے ساتھ فضل بھائی اور توقیر بھائی موجود ہیں جو کہ اس آپریشن کی نگرانی کرتے ہیں اور اپنی سپرویژن میں یہ ساری روڈ کلیئر کراتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر ان سے پوچھیں گے کہ ابھی یہاں تک ہیں تو آگے کا کیا سین ہے، کہاں تک چلیں گے۔ جی فضل بھائی بتائیں ابھی کہاں پر ہیں؟ ابھی ہم نیلا گلیشیئر، اس جگہ کا نام نیلا گلیشیئر ہے، اس پہ ہم لوگ آج ہم نے سفر شروع کیے۔ اچھا، تو یہ بٹاکنڈی میں ایک گلیشیئر کاٹ، اس کو یہ 2 کلومیٹر کو بٹاکنڈی سے ہم کتنے کلومیٹر تک آ چکے ہیں؟ 6-7 کلومیٹر آگے آئے ہیں، اور آگے ابھی بڑوئی تک کا جو سلسلہ ہے وہ کب تک چلے گا؟ انشاءاللہ 6 مئی کو کھل جائے گا، 6 مئی تک وہ کھولیں گے۔ انشاءاللہ۔
اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو برف کا جو سین ہے آگے یہ گلیشیئر پٹکلی تک بڑوئی تک بس یہی ہیں دو اب رہ گئے ہیں ایک بھی تو ملے سے آگے دو دو گلیشیئر ہو رہے ہیں بابو سر ٹاپ کا مجھے بتائیں کہ وہی ڈیٹ ہے 20 تاریخ تک کی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر موسم نے ساتھ دیا تو اگر موسم خراب ہو یہ موسم تو خراب ہے پھر بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر برف باری ہوتی ہے ساتھ موسم میں تو اوپر سے اور گلیشیئر آتے ہیں تو پھر مشکل ہوگا پھر مشکل ہوگا چلیں جی دوستو جو میں نے بڑوئی انشاءاللہ 6 مئی اور اس ذہن کو رکھیں کہ آپ نے جو آپ بابو سر ٹاپ ہے وہ 20 مئی انشاءاللہ اس سے کم و پیش کچھ دن اوپر یا نیچے ہو سکتے ہیں اگر موسم نے ساتھ دیا تو فضل بھائی بتا رہے کہ انشاءاللہ ہم جن سا وہ جلد سے جلد روڈ کھولیں گے فضل بھائی آپ کا RATC کمپنی کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں معلومات بھی فراہم کرتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ خود یہاں پر موجود ہے سگنل نہیں ہوتے ہم تک اپڈیٹ نہیں پہنچتی لیکن جیسے ہی سگنل ملتے ہیں فضل بھائی ہمیں زبردست کلپ بنا کے بھیجتے ہیں آئندہ بھی بھیجا کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اب تک کے لیے اتنے ہی تھا جی دوستوں یہ میرے پیچھے یہ مشینیں جو لگی ہوئی ہیں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ وہ آخری مقام ہے جہاں تک ٹورسٹ آ سکتے ہیں آپ لوگ آ سکتے ہیں ہم لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ ہماری بھی کوئی اتنی زیادہ ایکسیس نہیں ہے کہ ہم اس کو اڑ کے آگے لے کے چلے جائیں بات حقیقت جو ریالٹی کی وہ یہ ہے کہ یہ نیلا گلیشیئر کا یہ جو پورشن ہے یہ کلیئر ہوگا اس کے بعد آگے وہ موڑ ہے اور موڑ کے پیچھے بھی ایک پوائنٹ ہے وہ بھی انہوں نے کلیئر کرنا ہوگا اس کے بعد پھر آپ بڑوئی تک جا سکتے ہیں بڑوئی تک کے بعد آگے پھر کچھ مراحل ہیں جل کھٹ کے جہاں لینڈ سلائڈ ہوئی ہے وہ ڈرون کے ذریعے چیک کیا گیا وہ لینڈ سلائڈ ٹائم لے گی ایکسپیکٹڈ بابو سر ٹاپ کھلنے کی جو تاریخ میں نے آپ کو دی ہوئی تھی 20 اپریل کی وہ 20 مئی کی جو ڈیٹ دی تھی تو اندازہ یہی ہے کہ 20 مئی تک جو ہے یہ راستہ کھل جائے گا ابھی میں تھوڑا سا آگے چل کے دکھاتا ہوں آپ کو اور آج 3 مئی ہے 3 مئی ہے ذرا جی آج 3 مئی بروز اتوار ہے تو جی آپ نے بات میری بھی سن لی فضل بھائی کی بات بھی سن لی سچو صاحب کی بات سن لی اور یہاں پر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ یہی کہنا چاہوں گا کہ اب یہ راستہ یہ ان گلیشیئرز کو کاٹتے ہوئے آگے بڑوئی سے ہوتا ہوا جل کھٹ میں جو لینڈ سلائڈز تھیں ان کو کلیئر کر رہا ہے اور بالکل عین ممکن ہے کہ اگلے 3 سے 4 روز میں ہم گاڑیاں جو ہیں وہ بیسل پہنچ جائیں گی اور بیسل تک جو ہے وہ علاقہ اگلے 3 سے 4 دن میں اور وہی بات کہ پھر انشاءاللہ 20 مئی تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے قبل بھی لیکن تب تک انشاءاللہ راستہ جو ہے وہ بابو سر ٹاپ تک کلیئر ہو جائے گا اور عید پر بابو سر ٹاپ آپ جا سکتے ہیں اس راستے سے آگے آپ حمزہ عسکر دو جدھر بھی آپ نے جانا ہو تو پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور ایسے میں اس پوری جو میں نے بات چیت کی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اپنی طرف سے کوئی تجویز دینا چاہیں یا کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں اس کے علاوہ ہم سیزن میں انشاءاللہ آگے عید سے پہلے عید سے بعد اگر کوئی چھوٹی فیملیز ہمارے ساتھ وزٹ کرنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم جی ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے اور وزٹ کرانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر قسم کی گاڑی بھی رینٹ پہ ملے گی اور وہاں پر ہوٹل بکنگ ہر قسم کے ہم کرا کے دیں گے یہ آگے جا سکتے ہیں کہ بڑوئی اور بڑوئی کے پاس کے جو گلیشیئر ہے نیلا گلیشیئر کاٹ کے آگے چلے گئے تو نیلے کے پاس کے مناظر ہیں یہ گلیشیئر ہم نے اس دن آپ کو پہلے کلپنگ میں دکھایا تھا تو یہاں کام ہو رہا تھا اب یہ گلیشیئر کاٹ چکا ہے اور یہاں سے گاڑیاں اب آگے کی جانب رواں ہیں یہ موٹر سائیکل بھی ابھی ادھر آگے بڑوئی سے ہی آ رہا ہے تو یہ تھے جی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ امید ہے کہ یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی انشاءاللہ آگے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں آتی رہے گی اور لمبی ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ بڑا اسٹیمنا ہے آپ کا کہ آپ میری یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کی محبت کو سلام ہے جی اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ آباد جیتے رہے خوش رہیں آباد رہیں دعاؤں یاد رکھیے گا اور بڑوئی میں آپ نے جیسے بڑوئی شہر کراس کریں گے تو کنارہ ہوٹل آتا ہے تو یہ عمر زیب قریشی صاحب نے ویڈیو کلپ بھیجا ہے تو ان کا ذکر نہ کرنے تو زیادتی ہوگی تو بالکل کنارہ اور ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے آپ چائے پئیں کھانا کھائیں اور ان کے پاس 3-4 کمرے بھی ہیں اگر آپ کوئی دوست جانا چاہتا ہے تو وہ کمرے بھی آپ کو دے سکتے ہیں وہاں پر کھانا شانا آپ کھائیں موج کریں مستی کریں اب تک اتنے تھا اجازت دیں اللہ حافظ